मेरा आज का ये वीलॉग इंतहाई अहम है। इंतहाई अहम इसलिए है कि इस वीलॉग के शुरू में जो पहली खबर है ना, वो पाकिस्तान के 25 करोड़ गुलामों के लिए इंतहाई बुरी खबर है। वो लोग जो इन जर्नैलों और शरीफों और जरदारियों की गुलामी में डूब चुके हैं, उनके लिए इतनी बुरी खबर है कि मेरा ख्याल है शायद ये खबर सुनने के बाद जो है ना, इनमें से जो आधे हैं वो चुल्लू भर पानी में नाक डुबो के मर जाएंगे। और दूसरी खबर ईरान के हवाले से कि ईरान ने अपनी फतह का ऐलान कर दिया, और जो मुसव्वदे के तमाम नकात सामने आए हैं, उससे यही लगता कि वाकई ईरान ने जंग जीत ली है। दोनों फरीक मुतफिक हो गए हैं, और उसके दस्तखत अब कहाँ होंगे और कब होंगे, ये खबर है। और तीसरी खबर है कश्मीर के एहतजाज के बारे में कि वहाँ अब क्या चल रहा है। लेकिन वीलॉग शुरू करने से पहले मेरा आज एक शेर, सबसे पहले इमरान खान के नाम, और उसके बाद वो तमाम सोशल मीडिया वॉरियर जो कि दुनिया के किसी भी कोने और मुल्क में बैठ के और पाकिस्तान के अंदर बैठ के इस यजीद के खिलाफ अपना कलमा हक बुलंद कर रहे हैं, किसी भी तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद करके या लोगों की वीडियोज़ को शेयर करके, कुछ भी करके, और पूरी पूरी ज़िंदगी की हिजरत काटने को तैयार है मेरी तरह। लेकिन वो निज़ाम को कबूल नहीं कर रहे और इमरान खान के नज़रिए के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे। उनके लिए मेरा शेर, और ख़ासकर मेरे लीडर इमरान खान के लिए, कि जब तलक मेरी आंखों में ये दिए रोशन हैं, मैं अपनी पाक धरती पर अंधेरा होने नहीं दूंगा। मेरे जर्नैलो, कुछ भी कर लो, इन शरीफों सरदारियों को कितनी बार भी चाहे बिठा लो, चाहे लोगों पे जुल्म कर लो, लेकिन वादा है आपसे, इंशाल्लाह ना तो इमरान खान का साथ छोड़ेंगे, ना उसके नजरिए से पीछे हटेंगे, और ना वक़्त के यजीद की बैत करेंगे। इसके लिए चाहे कोई नुकसान उठाना पड़े या पूरी जिंदगी की हिजरत काटनी पड़े, कसम खुदा की कबूल है, लेकिन कबूल नहीं करेंगे कुछ भी हो जाए, क्योंकि हमारे लीडर ने हमारे अंदर वो जज्बा दे दिया कि अगर उसने कबूल नहीं किया ना जेल में रहने के बावजूद, तो इंशाल्लाह हम भी कबूल नहीं करेंगे। और अब आपका हक बनता है कि हमारी वीडियोस, हम वो लोग हैं, हम कोई सहाफ़ी नहीं है, लेकिन हम वो लोग हैं जो जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं। सहाफ़ी जानते हैं क्या करते हैं? सहाफ़ी जो होते हैं वो खबर देते हैं, हम खबर नहीं देते। हम आपको खबर देने के साथ बताते हैं कि ये जालिम है और ये मजलूम है। हम बताते हैं ये यजीदी है और ये हुसैनी है, और बाद में हम उसके साथ खड़े होते हैं जो सही होता है। हमें इससे कोई लेना देना नहीं होता कि वो कौन है, वो कैसा है, वो क्या है, वो किस पार्टी से तल्लक रखता है। हम जुल्म के खिलाफ बोलते हैं। ये जुल्म बलोचों पे हुआ, पीटीआई के वो लोग बोले जो इमरान खान के टाइगर हैं। ये पख्तूनों पे हुआ, वो बोले। ये पंजाबियों पे हुआ, ये बोले। ये अब कश्मीरियों पे हो रहा है, ये बोले। सानिया मुरीद के हुआ, ये बोले, हालांकि उनके साथ इख्तलाफ था। ये वो चीज़ है जो इमरान खान ने हमें सिखाई है कि वक़्त के हर यजीद के हाथ को पकड़ना है, तोड़ना है। अगर ये नहीं कर सकते तो उसके खिलाफ बोलना है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो तोड़ने वाले हैं वो तोड़ रहे हैं, जो मरोड़ने वाले हैं वो मरोड़ रहे हैं, और जो हमारी तरह बोलने वाले हैं वो बोल रहे हैं। और आपका हक बनता है कि अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो आप हम लोगों की आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाएं, हमारी वीडियोज़ को शेयर करें। जितने भी पीटीआई के ये लोग ओवरसीज़ मुल्कों में बैठ के इस यजीदियत के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, आपका हक बनता है कि इन वीडियोज़ को इतना फैलाएं कि हर जगह पहुंचे। क्योंकि अब सिर्फ ये चीज़ है जो हमारे लीडर को बचा सकती है। हमारा बोलना हमारे लीडर के नज़रिए को जिंदा रख सकती है। अब जर्नैलों ने हमसे बुनियादी हकूक छीन लिए हैं, ह्यूमन राइट्स छीन लिए हैं। हमें इलेक्शन लड़ने का हक नहीं है। हमारा लीडर पिछले 6 महीने से गायब है, कोई पता नहीं है वो कहाँ है। वेयर इज द इमरान खान, कोई पता नहीं है। इमरान खान इस वक्त उसको स्क्रीन से गायब किया इन जर्नैलों ने पूरी प्लानिंग के तहत। ये इमरान खान को खत्म करने से कभी गुरेज नहीं करेंगे। सिर्फ एक सोशल मीडिया है जिसके ऊपर मेरा लीडर और मेरे लीडर का नजरिया जिंदा है, और हमने ये जिंदा रखना है। कैसे? आपके सामने किसी भी ऐसे बंदे की वीडियो आए जो कि वो बात कर रहा है जो हक बात है, वो बात कर रहा है जो इमरान खान के साथ खड़ा है, आपने उसकी वीडियो को शेयर करना है, रीपोस्ट करना है, ड्यूट करना है। क्यों? ताकि ये हर जगह पे फैल जाए। मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर आप बोल सकते हो तो बोलो, लेकिन अगर नहीं बोल सकते, आपको बोलना नहीं आता या आप डरते हैं, आपकी मजबूरियां हैं, तो कम से कम आप शेयर कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन आपका एक शेयर ना जाने कितने लोगों तक ये वीडियो पहुंचा सकता है। ये कोई पैसा कमाने का तरीका नहीं मैं बता रहा, ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि लोगों तक ये बातें पहुंचे। हालांकि जब हमारी सख्त बातें मुल्क के अंदर पहुंचेंगी तो हमारे लिए मुश्किलात बनेगी, लेकिन हम ये फेस करेंगे। क्यों? अपने लीडर इमरान अहमद खान नियाजी के लिए। अब आते हैं प्रॉपर वीलॉग की तरफ। सबसे पहली खबर ये कि मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तानियों के लिए बुरी खबर है, लेकिन वो खबर मैं दूसरे नंबर पे देता हूं। सबसे पहली खबर ये कि अमेरिका और ईरान में जंग बंदी हो गई है। दोनों मुत्तफिक हो गए हैं और दोनों ने दस्तखत कर दिए हैं। अब ये जो बाकायदा तकरीब होगी ये स्विट्जरलैंड में होगी। अब वहां क्यों होगी मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। यहां तो ट्रंप के नौकर ने लाला लाला डाली हुई है कि मैं तो जनाब दुनिया का सफीर बन गया हूं, मुझे नोबेल अमन प्राइज मिलना चाहिए, मैंने ये जंग बंद करवाई है। लेकिन दस्तखत वहां क्यों हो रहे हैं ये अब मेरी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ट्रंप के नौकर ने अपनी नौकरी का हक अदा किया और पूरा पूरा काम किया। चाहे पाकिस्तान में कुछ भी हो गया,
چاہے پاکستان میں 200 والا پیٹرول 400 پہ چلا گیا، یا پاکستان کے لوگوں کی زندگی مزید تنگ ہو گئی ہے، یا لوگوں کے اوپر گولیاں چلائی گئی ہیں، یا کچھ بھی کیا گیا، لیکن ٹرمپ کی نوکری اس نے پوری کی ہے، اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اس بندے نے۔ اب اس امریکہ اور ایران کے معاہدے کے نکات کیا ہیں یہ آپ نے سننے ہیں، تاکہ آپ کو یہ پتا چلے کہ کون جنگ جیتا اور کون جنگ ہارا، یہ آپ کو ان نکات سے پتا لگے گا۔ سب سے پہلا نقطہ یہ کہ فوری اور مستقل جنگ بندی کا فیصلہ، یہ تو دونوں کے حق میں ہے، یہ تو ساری دنیا کے حق میں ہے۔ دوسرا فیصلہ یہ کہ بحری ناکہ بندی کا 30 دنوں میں مکمل خاتمہ، یعنی کہ 30 دنوں کے اندر اندر اسٹیٹ آف ہارموز کو یا باب المندوب جو دوسری طرف ہے، دونوں کو آپ نے اس کی ناکہ بندی بند کر دینی ہے، جو کہ سٹیپ وائز ہوگی تاکہ تمام لوگ آ جا سکیں، کیونکہ وہ ایک گزرنے کی گلی ہے جس کے کنارے کے اوپر عمان اور ایران بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جب چاہیں اس کو بند کر سکتے ہیں، لیکن اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ آپ نے بند نہیں کرنی، 30 دنوں کے اندر اندر آپ نے اس کو مکمل اوپن کر دینا۔ کیوں؟ کیونکہ ایران نے اس کے اندر اتنا بارود بچھایا ہوا ہے کہ اس کو نکالتے ہوئے کہ ایران کو ہی پتا کہ ہم نے کیسے نکالنا ہے، اس لیے ان کو اس کا ٹائم دیا گیا ہے۔ اسٹیٹ آف ہارموز کی وجہ سے گلف کنٹریز کی چیخیں نکل گئی ہیں اور اب شاید کچھ بہتری آ جائے۔ اچھا جی، تیسری خبر یہ کہ ایرانی سرحدوں سے امریکی فوج کا 30 دنوں میں انخلا، یعنی کہ جیسے جیسے اسٹیٹ آف ہارموز کو اوپن کیا جائے گا ویسے ویسے ایران کے قریب جتنی بھی امریکی فوج کا گھیرا ہے وہ سمندر کے اندر ہے یا قریب ملکوں کے اندر ہے، جو کہ ایران کو ٹارگٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، اس کو ختم کرنا پڑے گا۔ آپ کو یاد آیت اللہ خامنئی کے الفاظ کہ میں امریکی اڈوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کروں گا، یہ بات انہوں نے معاہدے میں ڈالی ہے اور سائن کروائے ہیں کہ جہاں جہاں بھی ہماری رینج کے اندر وہ اڈے ہیں وہاں سے آپ کو انخلا کرنا ہوگا۔ اب یہ اس میں کون کون سے ملک آئیں گے وہ آنے والا وقت آپ کو بتائے گا۔ سب سے بڑی ایران کی جو کامیابی ہے وہ یہ کہ ایرانی تیل اور ایرانی پیٹرو کیمیکل یعنی کہ گیسز وغیرہ، یہ وہ جتنی بھی پٹرولیم مصنوعات ہیں اس کے اوپر پابندیاں فوری معطل، یہ ہے ایران کی سب سے بڑی کامیابی۔ 40 سال سے جو پابندیوں کا سامنا ایران کر رہا تھا، اب وہ پابندیاں اٹھ جائیں گی، اب ایران اپنا تیل دنیا کو بیچ سکے گا۔ اب دیکھتے ہیں ہمارے والے غیرت مند ایران سے تیل لے کے پاکستان کو کتنے میں بیچتے ہیں، وہ تیل ان کو بہت سستا ملے گا، لیکن دیکھیں گے یہ عوام کی کیسے چمڑی ادھیڑیں گے۔ یہ جو بات ہے نا، یہ سب سے اہم ہے، یہ معاہدے کی یہ جو شک ہے نا، یہ ثابت کرتی ہے کہ ایران نے بہت کچھ حاصل کیا ہے، کیونکہ اگر تیل اور گیس وغیرہ بکیں گے پوری دنیا میں جو کہ ایران کے پاس بہت زیادہ مقدار میں ہے، تو پھر یہ جو گلف کنٹریز کی اجارہ داری ہے نا یہ بھی تھوڑی کم ہوگی۔ اور جیسے یہ معاہدہ ہوا ہے تیل کی قیمتیں کریش کر گئی ہیں، کیوں؟ ایران کی مارکیٹ کے اندر انٹری ہو رہی ہے اور ایران کی معیشت بھی سنبھل جائے گی اور ایران سے تیل لینے والوں کی بھی لائنیں لگ جائیں گی۔ اب گلف کی طرف لوگ کم جائیں گے، انڈیا ہمارے والے پتہ نہیں وہ ٹرمپ کا نوکر یہ کام کرنے دیتا یا نہیں کرنے دیتا، یا چائنا جو سب سے بڑا ایران کا بائر ہے، چائنا ہی لیتا رہے تو وہ نہیں مرتے میرے بھائی، جتنا تیل چائنا ان سے لیتا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور دوسرے ممالک جو کہ گلف سے لیتے ہیں، دوسرے کنٹری سے لیتے ہیں، اب وہ ایران سے لیں گے، یعنی کہ بلاکس ٹوٹ رہے ہیں، طاقت کے توازن جو ہے وہ تبدیل ہو رہے ہیں، طاقت مختلف بلاکس میں جا رہی ہے۔ یہ ایران کی سب سے بڑی کامیابی ہے، یہ جو پوائنٹ ہے۔ اور اگلا پوائنٹ، ایرانی معاشی بحالی کے لیے $300 ارب کا پلان، $300 ارب ان تمام ملکوں کو مل کے دینے ہوں گے ایران کو، جس نے ایران کی تباہی کی ہے۔ اندازہ کریں، $300 ارب جاری کیے جائیں گے، ایک تو وہ جو ایران کے منجمد اثاثے ہیں وہ علیحدہ ہیں، $300 ارب یہ مل کے دیں گے جتنے ملک بھی جنگ میں شامل تھے، تاکہ ایران جتنی تباہی ہو سکی یا اس کی تعمیریں نو کر سکے۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ایران نے یہ جنگ جیتی ہے یا ہاری ہے، یہ معاہدے کی شکیں آپ کو بتائیں گی کہ جنگ جیتی یا ہاری ہے۔ اسی اگلی خبر پہ آ جائیں، تمام بنیادی اور ثانوی پابندیوں کا خاتمہ، ایران کے اوپر، ایران کی کمپنیز کے اوپر، ایران کے بینکوں کے اوپر، ایران کی تیل کمپنیز کے اوپر جتنی بھی پابندیاں تھیں وہ سب کی سب اٹھا لی جائیں گی۔ بات کو سمجھیں، ایران کے جتنے بھی بینک ہیں، ایران کی جتنی بھی کمپنیز ہیں جن کے جہاں جہاں پہ ٹرانزیکشن رکی ہوئی ہیں، جو دنیا کے ساتھ کام نہیں کر سکتے تھے، ان سب سے پابندیاں اٹھا لی جائیں گی۔ خود فیصلہ کرنا کہ ایران جنگ جیتا یا ہارا، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ جو مطالبات ہیں نا، یہ جو نکات ہیں، یہ ساری چیز بتا رہے ہیں کہ ایران نے اس جنگ سے کیا حاصل کیا اور امریکہ نے کیا حاصل کیا، یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ یعنی کہ ایران کی تمام کمپنی سے پابندیاں ہٹ جائیں گی اور وہ دنیا کے تمام ملکوں کے ساتھ اپنا کاروبار کر سکیں گی، اپنی آئٹم کو بیچ سکیں گی، ان سے خرید سکیں گی، اور جو بھی معاملات ہیں وہ اپنے کاروبار کو وسیع سے وسیع تر کر سکیں گی، پابندیاں اٹھا لی جائیں گی۔ ظاہر ہے امریکی پابندیاں ہوتی ہیں بھائی، دنیا کو فالو کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جب امریکی کمپنیاں کسی کے ساتھ کام کرنا بند کر دیتی ہیں تو صرف امریکہ نہیں کرتا، دنیا میں موجود امریکہ کی جتنی بھی کمپنیز ہیں، آپ دیکھیں ٹیسلا، مائکروسافٹ، آئی فون یا امازون، جتنی بھی بڑی کمپنی ہے یہ دنیا میں جہاں جہاں بھی بیٹھی ہیں وہ بند کریں گی کام، تو کتنا اثر پڑے گا۔ اچھا جی، ایران جوہری معاہدے پر NPT کا پابند رہے گا، یہ ایک صرف شک ہے جس میں آپ کو امریکہ کی تھوڑی فتح نظر آ رہی ہے اور ایران نے تھوڑی لچک دکھائی ہے، اور یہ وہی ہے جو اس سے پہلے بھی تھا، جو اس سے پہلے بھی آیت اللہ خامنئی کے دور میں ایران اس کو فالو کر رہا تھا،
لیکن وہ اسرائیل کو کیڑا بار بار تنگ کرتا تھا کہ نہیں ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے، اور غلط فہمی اس کی دور ہو گئی. یعنی کہ یہ جو شک ہے آلریڈی ایران اس کا پابند تھا. یہ تو جب انہوں نے حملہ کیا اور سپریم لیڈر کو شہید کیا تو انہوں نے کہا کہ اب ہم ایٹم بم بنائیں گے، لیکن اس سے پہلے وہ اس کا پابند تھا. لیکن اس کے باوجود امریکی پابندیوں کا سامنا تھا اور امریکی پابندیاں اس کے اوپر لگ رہی تھی. اس سے اگلی بات، امریکہ کوئی بھی نئی پابندیاں نہیں لگائے گا، ختم. ایران کے اوپر پابندیاں لگانے کا سلسلہ ختم، ٹاٹا بائے بائے. آپ کوئی پابندی نہیں ایران کے اوپر لگے گی. ایران اپنے کاروبار کرے گا، کمپنیز کو اون کرے گا، بینک چلائے گا، دنیا سے لین دین کرے گا، سب کچھ ہوگا. ایران کے 24 ارب ڈالر کے اثاثے جو کہ امریکہ نے دنیا کے مختلف بینکوں میں منجمد کیے ہوئے ہیں. ظاہر ہے دنیا کا جتنا بھی بینکنگ سسٹم ہے وہ امریکہ کے انڈر ہے، انہی کی کمپنیز چلاتی ہیں. دنیا کے جتنے بھی بڑے بینک ہیں جو جتنے بھی بانڈز ایشو کرتے ہیں، کیش ایشو کرتے ہیں، ڈالر ایشو کرتے ہیں، وہ امریکہ کے ہیں. تو امریکہ نے جہاں جہاں بھی ایران کے اثاثے تھے وہ منجمد کر دیے. یہ آج سے بڑی پرانی بات ہے. تو اب 24 ارب ڈالر کے یہ اثاثے ہیں جن میں 12 ارب ڈالر فوری جاری کیے جائیں گے اور 12 ارب ڈالر اگلے 30 دن میں جاری کیے جائیں گے، سٹیپ وائز. جیسے جیسے معاہدہ مکمل ہوگا اسٹریٹ آف ہارموز کھلے گی اور دوسرے معاملات چلیں گے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے ایران جنگ جیتا یا ہارا. اس سے اگلی بات، حتمی مذاکرات سے پہلے ناکہ بندی ختم. یعنی کہ جیسے ہی مذاکرات کے اوپر دستخط ہوں گے ناکہ بندی ختم کر دی جائے گی، جو کہ مین جگہ کے اوپر ہے، جیسے کسی ساحلی پٹی کے اوپر، اسٹریٹ آف ہارموز کے اندر. یعنی کہ اس کو جو ہے نا وہ پرائمری طور کے اوپر اوپن کر دیا جائے گا تاکہ لوگ اپنی آمد رفت کو جاری رکھیں اور بعد میں اس کو مکمل کر دیا جائے گا. یہ ہے مکمل معاہدہ اور فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ اب کون جنگ جیتا اور کون جنگ ہارا. اب آتے ہیں ہم اپنی دوسری خبر کی طرف جو ہم نے کہی تھی کہ 25 کروڑ لوگوں کے لیے شرم کا مقام ہے. وہ یہ کہ سی سی ڈی نے جو چھوٹی بچی وہاں پہ اڑائی ہے گاڑی کے اندر، وہ اسٹیلوی شہری تھی، آپ جانتے ہیں، وہ خاندان بھی اسٹیلوی پاسپورٹ ہولڈر تھا. اب آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کیڑوں مکوڑوں میں اور دنیا میں کیا فرق ہے. دنیا کی حکومتیں اپنے شہریوں کا تحفظ کیسے کرتی ہیں، یہ ہے شرم کا مقام. یہ بچی پاکستانی تھی، یہ فیملی پاکستانی تھی، لیکن آسٹریلیا مائگریٹ ہو گئے، چلے گئے وہاں، یہاں ملنے کے لیے آئے اور سی سی ڈی کے ہتھے چڑھ گئے. اب غلطی ہوئی یا کچھ بھی ہوا یہ بات کی بات ہے، لیکن آسٹریلوی وزیر اعظم نے تحقیقات کا مطالبہ کر دیا. اس نے کہا ہمیں تحقیقات کر کے دیں کہ یہ کام کیوں ہوا. سوچیں ذرا امیجن کریں، یہاں سی سی ڈی نے 960 لوگ پھٹے لگا دیے ہیں، کسی کی کوئی خبر نہیں، اپنے لوگ تھے. اس میں بڑے قصوروار ہوں گے اور بڑے بے قصور ہوں گے. اس میں ایسے لوگ بھی تھے جو بیچارے ویڈیو بنا کے کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے آپ کو قانون کے سامنے پیش کریں گے، وہ بھی اڑا دیے گئے. بڑے واقعات ہیں، 690 واقعات ہیں، 960 لوگ ہیں سب واقعات میں، کسی کا کوئی فکر نہیں. اب آپ سوچیں کہ یہ جو اتنی دوڑیں لگی ہوئی ہیں ان کی سی سی ڈی والوں کی، کیوں لگی ہوئی ہیں؟ کیونکہ پیچھے سے بازو چڑھا ہوا ہے. وہ آسٹریلیا والوں نے کہا کہ ہمیں اس کی تحقیقات چاہیے، اس لیے منتیں ہو رہی ہیں، پریس کانفرنس ہو رہی ہے اور مقتولین کے گھر میں جایا جا رہا ہے. اور اب یہ ہے وہ خبر جو ان پاکستانیوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ سوچیں آپ کے ملک کے اندر آپ کے ادارے، آپ کے جرنیل، آپ کے سیکیورٹی ادارے آپ کو سمجھتے کیا ہیں، ان کی نظر میں آپ کی وقت کیا آیا ہے، آپ کی ویلیو کیا آیا. ذرا سوچیں کہ آج تک اتنے پھڑکا دیے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن ایک آسٹریلوی شہری جو ہے اس کو جو ہے نا وہ مارا گیا، بچی کو، تو پورے کا پورا ڈپارٹمنٹ اس وقت دوڑیں لگی ہوئی ہیں. آپ کو یاد ہے آج سے 3-4 سال پہلے امریکہ نے کینیڈا کے اندر ایک کینیڈین شہری کو اپنی جو ہے نا وہ خفیہ ایجنسی کے ذریعے مروا دیا تھا کہ وہ خالصتان کی تحریک کو لیڈ کرتا تھا. مروا دیا اس کو. کینیڈا کو اس بات کا پتہ لگ گیا. کینیڈا کے اندر کتنے انڈین ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور بڑے بڑے بزنس مین ہیں. کینیڈا نے آن دی سپورٹ انڈین سفیر کو اپنے ملک سے بدر کیا، نکال دیا. انڈیا کے ساتھ کتنی دیر سفارتی تعلقات ختم کر دیے آپ سوچیں. اور وہ انڈین جو کینیڈا ان کا دوسرا گھر تھا، ان کے لیے آج تک جو مائگریشن ہے نا، جو امیگریشن ہے، آج تک وہ اتنی ٹائٹ کر دی گئی ہے کہ انڈیا والے چیخیں مارتے ہیں. صرف ایک بندے کو مارا گیا تھا اور وہ بندہ انڈین تھا، مائگریٹ ہوا تھا کینیڈا میں، اس کو وہاں پاسپورٹ ملا، وہاں کا شہری بن گیا، لیکن انہوں نے مروا دیا انڈیا والوں نے. آج تک 4 سال ہو گئے ہیں، کینیڈا کے حالات جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ نارمل نہیں ہو سکے. آپ اندازہ کر لیں اسی بات سے. اور آپ کی کیا وقت ہے؟ ثانیہ ڈی چوک، ثانیہ مرید کے، ثانیہ کشمیر، پختونوں کی مسخ شدہ لاشیں، پشتونوں کی مسخ شدہ لاشیں. 1 لاکھ پاکستانی اب تک بم دھماکوں میں جو ہے وہ اڑ چکا ہے، کوئی والی وارث نہیں کسی کا. آج بھی اڑ رہے ہیں، مارنے والے مرنے والے دونوں پاکستانی، کسی کو کوئی پرواہ نہیں. کسی احتجاج کے اندر گولیاں چلا کے 20-20 30-30 لوگ اڑا دیے جاتے ہیں. یہ کیا ہوا ابھی کشمیر میں؟ اب تک 30 لوگ کشمیر کی لاشیں اٹھا چکے ہیں جو رجسٹرڈ ہیں، اور زخمی کتنے ہیں پتہ ہی نہیں ہے. آپ مجھے بتاؤ ان کی نظر میں آپ کی ویلیو کیا آیا؟ یہ آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ سوچیں کہ آسٹریلیا کا ایک شہری بچی شہید ہوتی ہے تو پورے ڈپارٹمنٹ کی دوڑیں لگ جاتی ہیں، اور یہاں کوئی پاکستانی اڑا دیے گئے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں. اور کچھ مادر چود آ کے ہمیں برا بلا کہتے ہیں کمنٹ میں کہ تم ملک کے خلاف ہو. سوچو تمہاری ویلیو کیا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے،
تم ہو کیا ان کی نظروں میں؟ ذرا غیرت کھاؤ، شرم کھاؤ۔ یہ تھی وہ خبر جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ چلو بار پانی میں ناک ڈبو کے مت جاؤ، کیونکہ ان کی نظر میں آپ کی حیثیت کیڑوں مکوڑوں سے بھی بدتر ہے۔ اس سے اگلی خبر یہ کہ جنگ بندی کا جیسی دستخط ہوئے خام تیل کی قیمتیں کریش کر گئیں۔ چلے ابھی دستخط تو نہیں ہوئے، مسودہ تیار ہو گیا جو کہ آنے والے چند دنوں میں اس کے دستخط ہوں گے۔ خام تیل کی قیمتیں جنگ سے پہلے کی بھی کم سطح پہ آ گئیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ٹرمپ کے نوکر نے جو 200 والا تیل 400 میں کیا ہوا ہے، اپنی عوام کی چیخیں نکلوا رہا ہے، اور کچھ کتے کے بچے آ کے اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں بھلا اب یہ تیل کی پرائز کم کرے گا؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ایران سے سستا تیل خریدے گا، اپنی عوام کو دے گا؟ اب اے خدا کا واسطہ ان کے ہمارے ہاتھوں کی طرف دیکھ، پی ٹی آئی پہ ترس نہ کھا، ان غریبوں پہ تو کھا لے، ان کا کیا قصور ہے؟ یہ بیچارے غریب بھی ہیں اور ان میں غیرت بھی نہیں ہے، غلامی کی عادت ہے۔ ان غلاموں کے اوپر ترس کھا، ان کے بچے ہیں، کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، کیا نکالنا تم نے؟ ان کا تیل تو نکال دیا، کیا بچا پیچھے؟ کم از کم ان کو سستا تیل تو دے دے۔ ٹرمپ سے اتنی بات ہی کر لے اب ایران سے تیل خریدتے، اب تو پابندیاں بھی ہٹ گئی ہیں، ان کو سستا تیل بیچاروں کو دے دے۔ انہوں نے تو غلامی کی عادت پڑی ہے، ان کی لاشوں پہ چڑھ کے تو ناچ کر، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو مرضی کر ان کے ساتھ، لیکن کم از کم ان کے بچوں کے اوپر تو رحم کر کہ ان کو سستا تیل مل سکے، وہ سستا کھانا خرید سکیں، وہ بازار میں جا سکیں، وہ اپنی بائک میں ڈلوا سکیں، کچھ تو ترس کھا ان کے اوپر۔ ان کو فرق نہیں پڑے گا اگر ان کی چمڑی بھی تو دھیڑے گا نا، اور کان پکڑا کے ان کی گانڈ پہ جوتے بھی مارے گا، ان کو فرق نہیں پڑے گا۔ یہ غلامی کی عادت میں پڑے ہوئے ہیں، لت لگ گئی ہے ان کو، عادت پڑ گئی ہے۔ لیکن خدا کا واسطہ تو ترس کھا ان کے اوپر کہ ان کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ جینے کا حق دے، تیل سستا کر دے۔ اب تیل کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں، کب تک لوٹو گے ان کو؟ اس سے اگلی خبر جناب کہ کشمیر کے اندر احتجاج جاری ہے، اور کشمیر کی ماؤں نے جو شیر پیدا کیے ہیں، انہوں نے جنازے تو اٹھائے ہیں، زخمی تو ہوئے ہیں، لیکن اب وہ مائیں خود بھی میدان میں آ گئی ہیں۔ یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہوں گے، وہ خود احتجاج میں آ گئی ہیں، اور آگے مردوں کے آگے وہ بیٹھی ہوئی ہیں کہ نہیں پہلے ہم مقابلہ کریں گے۔ کشمیر والوں نے حق ادا کر دی ہے، 30 لوگوں کی لاشیں اٹھا لی ہیں، سینکڑوں لوگ زخمی ہیں، ابھی بھی دھرنا جاری ہے۔ پچھلی رات بھی 2 لوگ جو ہے ان کو اب میں جہاں حق کیا گیا ہے، بلکہ میں تو شہید کہوں گا ان کو، میں کہوں گا کیوں؟ کیونکہ یہ جبر کے خلاف لڑ رہے ہیں، یہ وقت کے یزید کے خلاف لڑ رہے ہیں، ان کو کیا گیا ہے، اور ابھی بھی مزاحمت جاری ہے، لیکن وہ جھکنے کا نام نہیں لے رہے۔ کوئی ان کا نجائز مطالبہ نہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم ملک الگ بنانے جا رہے ہیں، وہ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ہمیں ہمارا کشمیر علیحدہ کر دو، کچھ غلط مطالبہ نہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ووٹ اور ہم نمائندے چنیں گے، یہ جو آپ 12 مردے، 12 غلام، 12 بے ضمیر اور گھٹیا لوگ ہمارے اوپر آ کے بٹھا دیتے ہو، ہمارے فیصلے کرتے ہیں، ہم ان کو نہیں مانیں گے۔ ہم فیصلہ کریں گے، ہمارے ووٹ ہوں گے، ان سیٹوں کو کم کیا جائے، یہ جو مہاجرین کے نام کے اوپر آپ ہمیں چونا لگاتے ہو، ہم یہ نہیں لگانے دیں گے۔ کوئی نجائز مطالبہ نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں یزید کہہ رہا ہے کہ نہیں، میں تمہارے اوپر یہ چور بٹھاؤں گا شریف اور زرداری، اور نہیں مانوں گے تو گولی ماروں گا۔ اور آپ نے وہاں شیمر چھوڑے ہوئے ہیں گولیاں مارنے کے لیے، جو کہ پولیس کی وردیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم تو 1000 لوگوں کو مار دیں گے۔ اب وہ 1000 کی گنتی پوری کی جا رہی ہے، لیکن کشمیر والے ڈٹے ہوئے ہیں۔ اللہ ان کو استقامت دے، اللہ جو چلے گئے ہیں ان کو جنت نصیب کرے، وقت کے یزید کے خلاف وہ لڑتے گئے ہیں۔ جو زخمی ہیں اللہ پاک ان کو صبر دے، ان کے جو ہے نا وہ والدین کو جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو صبر دے، لیکن یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، یہ آسان نہیں ہوتا۔ ہماری غلام قوم کو تماشا دیکھنے کی عادت ہے، کشمیری پٹے تو دوسرے خاموش رہے، وہ پٹے تو وہ خاموش رہے۔ اگر اب سارا پاکستانی کشمیریوں کے لیے نکل آتا ہے، جو بار بار کہتے ہو کہ کشمیر ہماری شارک ہے، تو پھر شارک کا مطلب تو تب ہوتا نا جب شارک پہ ہاتھ پڑا ہے تو پھر نکلتے، لیکن نہیں، یہ سب باتیں ہیں، یہ کرنے کی باتیں ہیں، لوگوں کو چتیا بنانے کی باتیں ہیں، جذباتی نعرے ہیں، کتابوں میں ہمیں سکھائے گئے ہیں، کچھ بھی حقیقت نہیں ہے۔ آج جو کچھ ہمارے کشمیر کے اندر ہو رہا ہے، مودی نے بھی اس کشمیر کے اندر یہ نہیں کیا۔ کرفیو کا سما ہے، انٹرنیٹ بند ہے، بینک بند ہے، کاروبار بند ہے، اس دھرنے کا محاصرہ کیا ہوگا کہ کھانے پینے کی چیزیں ان تک نہ پہنچے۔ یہ ہے یزید کا کردار، لیکن ڈٹے ہوئے ہیں کشمیر والے۔ اللہ پاک ان کو کامیابی دے، انشاءاللہ اس یزید کے اقتدار کا خاتمہ ہونا ہے، ضرور ہونا ہے۔ بڑے بڑے مٹے، کیسر و کسریٰ نمرود مٹ گئے، فرعون و شداد اور یزید مٹ گئے، سب نے مٹنا ہے، کیونکہ حقیقی اقتدار اللہ کے ذات کے پاس ہے۔ انشاءاللہ یہ قانون بھی جائے گا، اور جب یہ جائے گا نا تو تب بالکل جو ہے نا وہ جھٹکے لگیں گے، آپ دیکھیے گا، کیونکہ ظلم کی جو رات ہے نا اب اپنی پیک کے اوپر ہے، اور میرے لیڈر نے کہا تھا انشاءاللہ یہ صبح ہوگی، اور صبح ہم دعا کرتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ یہ صبح کا سورج جو ہے نا ہمیں دیکھنا نصیب کر، بس۔